बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पार्टीज पे ऐसा वक्त भी आता है जब पार्टी के लोगों को अपने रहनुमा के दिफा के लिए मैदान में कूदना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। एमक्यूएम के जो बानी थे वो भी बाज़ औक़ात ऐसे बयानात दे देते थे जब आखिर में 22 अगस्त से पहले उनके अपने पार्टी के लोगों को उसको डिफाइन करना पड़ता था और उसको बताना पड़ता था लोगों को कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। यही वक्त कुछ नवाज शरीफ साहब पे आया। नवाज शरीफ साहब के ऐसे बयानात माजी में सामने आए कि बाद में उनके अपने जो पार्टी कारकुनान थे उनको बताना पड़ा कि उनका मतलब क्या था। मतलब सबको साफ पता होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब रहनुमा कोई बात कह दे तो पार्टी के और लोगों को उसको साफ करना जरूरी होता है। दूसरे लफ्जों में ये कह देंगे किसी का गन किसी को साफ करना पड़ता है, और जब ऐसा वक्त आ जाए तो इसका मतलब रहनुमा पे बुरा वक्त है और उस पार्टी पे भी बुरा वक्त है। ऐसे ही कुछ ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात पीपल्स पार्टी ने के ऊपर भी आई थी, और वो भी बाद में उसको क्लियर ही करते रहे कि ये क्या था और क्यों कहा गया था। अब रिसेंटली मीर जाफर और मीर सादिक इस किस्म की बातें की गई जिसको बाद में अब उनके जितने भी पार्टी कारकुनान हैं उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसको कहा गया था। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात की गई कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया या नवाज शरीफ साहब को कहा गया, लेकिन एक इतने बड़े जलसे में सीपा सालार कहने के बाद उसको सिपा सालार कौन था ये कहने के बाद फिर ये डिफाइन करना कि जी आप कैसे ही कह सकते हैं कि ये बात फौज के बारे में नहीं कही गई थी, किसी और के बारे में कही गई थी। ऐसी बहुत सारी सी चीजें हमें माजी में मिसाल मिलती है कि जब पार्टी पे बुरा वक्त आता है और उसके रहनुमा इस किस्म की बातें करते हैं तो फिर उनको बाद में क्लियर करना पड़ जाता है, साबित करना पड़ जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और अब तो ये खुले आम हो चुका है कि कुछ भी हो जाए फौज को घसीटा जाए। अब एक अजीब सी पॉलिसी चल रही है। वो अजीब सी पॉलिसी क्या है कि कोई कहता है जी फौज को घसीटो मत, और कोई कहता है फौज किसी के साथ कुछ गलत कर रही है, और फौज ये कहती है कि हमें सियासत में जानबूझ के घसीटा जा रहा है, हमें इससे दूर रखा जाए। आखिर ये बात है क्या? क्या वाकई किसी का हाथ सर पे हो तभी हुकूमतें सरवाइव कर सकती हैं? क्या डेमोक्रेसी की कोई हैसियत नहीं है? हम डेमोक्रेसी का अलम तो उठा के घूमते हैं लेकिन गेट नंबर 4 की तरफ हर कोई देखता है। इसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुसर्रत न्याजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है राव इमरान सुलेमान साहब, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। मुसर्रत, प्रोग्राम के पहले जो चंक में मैं पार्टी हेड से हट के बात करूंगी। आप थोड़ी देर के लिए पार्टी हेड हटा दीजिए। मुझे ये बताएं कि ये जो एक सियासत का चलन चल चुका है कि हम इदारों पे तनकीद करते हैं, आपको लगता है कि ये मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी और ऐसा नहीं करना चाहिए इदारों को जो हम हर मामले में घसीट रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, जहाँ तक आपने कहा कि अपनी सियासत से या सियासी लीडरशिप से हट कर बात की जाए, बात दरअसल ये किसी भी सूरत में जब बंदा पॉलिटिक्स में होता है तो वो अपने लीडरशिप को तो माइनस करके बात करता ही नहीं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि इदारों पर तनकीद, आपने देखा होगा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख जब भी आप उठाएं, हिस्ट्री जब उठा लें, ना हम बेजा अपने इदारों पर तनकीद करते हैं, ना ही हमने कभी अवाम के मजमे में खड़े होकर किसी को गालियां दी हैं। इवन के एक पॉलिटिक्स के अंदर या आपके टॉक शोज के अंदर हमसे बाज़ औक़ात हाइपर भी हो जाते हैं कि जब हमारी लीडरशिप पर कोई गलत तनकीद की जाती है तो हमारी लीडरशिप हमें कहती है कूल डाउन, आपको तनकीद बर्दाश्त करनी है। अगर गलत है तनकीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए बर्दाश्त करती है क्योंकि अपनी तनकीद से वो सीख रही होती है और आवाम को वो डिलीवर कर सकती है। और देखें, किसी भी पार्टी को मजमे में खड़े होकर ना किसी की इज्जतों को उछालना चाहिए। और खान साहब की तो आजकल की, खैर आजकल की क्या, शुरू से उनकी ज़ुबान ऐसी है, लेकिन खुसूसन आजकल की वो इदारों का तसादुम चाह रहे हैं जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। उनको खुद अपनी ज़ुबान पे तो कंट्रोल वो करेंगे। देखिए, जो भी लीडर होगा बड़ी माजरत के साथ जिस तरह की ज़ुबान या जिस तरह का उसकी रविश, उसकी चाल चलन, उसकी ज़ुबान होगी तो जो उसके फ़ैन फॉलोअर्स होंगे उसको कॉपी ज़रूर करते हैं। तो जिस तरह की खान साहब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो उनके फ़ैन फॉलोअर्स जो है ना उसको बहुत
غلط وے میں لے جاتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی, اب آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اگر ایئرپورٹ پہ آئی ہوں تو ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا. اتنی مقدس مقام پر مدینہ کے اندر جو نام لیتے تھے ریاست مدینہ میں, وہاں یہ سب کچھ ہوا. اور یہ کہتے ہیں, یہ میں نے نہیں کہا, روز تو خان صاحب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نکلیں تو ان کو پتہ چل جانا چاہیے, ان کو نصیحت ہو جانی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا, غدار ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں غدار کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والے؟ ہو چکا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر کہیں چائے پینے بھی بیٹھ جائے تو 4 گارڈ کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان کا جو ماحول بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ کھڑے ہو کے جو ہے تنقید کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. ثنا دیکھیں میری بات سنیں, تنقید سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن کیا مجھے سمجھتی ہیں آپ اور میں 2 خواتین ہیں, ٹھیک ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں جو مریم کے ساتھ ایئرپورٹ پہ ہوا, جو مریم کے ساتھ مدینہ شریف میں ہوا, کیا اس قسم کی ہمارا مذہب یا ہمارا معاشرہ اس کی تربیت دیتا ہے؟ یا کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کی تربیت دے گا اپنے ورکرز کو کہ آپ اس قسم کے اقدامات کریں؟ نہیں ہونی چاہیے. آپ ٹھیک ہے, آپ اپنی کرسی کے لیے, آپ اپنے آپ کو لانے کے لیے تو خدارا آپ اپنے جو جلسے جلوس ہیں ان میں عوام کو یہ بتائیں کہ یہ اچھا کام میں کرنے جا رہا تھا اور مجھے اپوزیشن کرنے نہیں دیتی تھی, تو بڑا اچھا لگے گا. آپ وہی خان صاحب 4.25 سال آپ رہے اقتدار میں, تو ثنا کہتے رہے چور ڈاکو, اور پھر NRO نہیں دوں گا. اینڈ میں آپ NRO لینے کی بات یا دینے کی بات کرتے ہیں تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو آپ اتنے ڈیریل ہو گئے کہ آپ سب سے بڑے ڈاکو کو, آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں کوئی بندہ آپ کو نہیں ملا, آپ نے سب سے بڑے ڈاکو کو کہا کہ جی آپ مجھے ووٹ دو, میں آپ کو CM پنجاب بناتا ہوں. تو اس طرح کی حرکتیں جب کریں گے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس قسم کا کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کی بات کر سکتا ہے. کم از کم اس کو اپنی اچھی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. راو عمران صاحب, کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو بیان میر صادق والا آیا, میر جعفر والا آیا, سپہ سالار کی بات کی گئی, اس کے بعد فوراً سے مکر گئے وہ, اور پھر شہباز شریف صاحب نے بھی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی کہ جی اگر ہمارے اداروں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ خطرناک صورتحال کی طرف ہم خدا نخواستہ بڑھنے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد فوراً سے وہ کہتے ہیں جی میں تو نواز شریف اور شہباز شریف کی بات کر رہا تھا, میں نے تو کوئی فوج کو کچھ کہا ہی نہیں ہے, اور فوج یہ کہتی ہے ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ کیا سلسلہ ہے سارا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سیاست چل رہی ہے اس میں عوام اور فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جا رہی ہے. ہم آپس میں صرف سوشل میڈیا پر نہیں, اپنے گھروں میں بھی آپس میں 2 حصوں میں تقسیم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. عمران خان کی سیاست میں انٹری سے قبل ایسا نہیں تھا جو سیاست آج پنپ رہی ہے. جیسا کہ انہوں نے مدینہ شریف کی بات کی, وہاں جو کچھ ہوا اس میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچانک ہوا, یہ بھی ایک پلاننگ ہے, اس کے بغیر معاملہ نہیں. ہر جگہوں پہ ایک پلاننگ کے تحت ہی معاملہ چل رہا ہے. اگر یہ پلاننگ نہیں تو نواز شریف صاحب کے لوگوں نے آج تک کبھی ایسا نہیں کیا کہ عمران خان صاحب کے سابقہ اہلیہ کے گھر کے باہر ایسا مظاہرہ آج تک نہیں ہوا. لیکن عمران خان صاحب کے طرز عمل کے بعد ان لوگوں کو بھی ایسا کرنا پڑا, مطلب کہ یہ پلاننگ تھی. تو عمران صاحب آپ اس کو یہ کہنا کہ وہ جو کر رہے ہیں اس کے نتائج آ رہے ہیں. دیکھیں نتائج, منصوبہ بندی تو سر بالکل الگ چیز ہوتی ہے. نہیں میڈم, نتائج ایک تو نتائج خود بخود آنا ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے نا اپنے بدلے کے طور کے اوپر کرتا ہے. جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک مکافات عمل نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ خود بھی کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. فوج پر دباؤ ڈالنے کی جو سیاست ہے وہ ایک عمران خان صاحب نے نہیں شروع کی, بلکہ یہ نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اس سلسلے کو. فوج کے اوپر دباؤ ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوج دباؤ میں آ جائے اور اپنے وہ فیصلے واپس لے اور انہیں اقتدار میں دوبارہ آنے دے یا اقتدار سے نہ نکالے. یہ جو میر جعفر اور میر صادق کا لفظ ہے یہ صرف شہباز شریف کے لیے نہیں ہے, بلکہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت ماحول کچھ ایسا چل رہا ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے فوج پر دباؤ ڈالا ہوا ہے. کارکنوں نے سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ایک لفظ دیکھا تھا کہ سازش اور مداخلت, اگر ISPR کے منہ سے نکل گیا ہے
تو وہ بھی تو چین کی سرحدوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے ملاتا رہا عمران خان, آج تک کسی نے نہیں پکڑا جملے کو. اگر سازش اور مداخلت کے لفظ کو لے کر سوشل میڈیا پر ہزاروں لوگوں کی طرف سے کمنٹس کروائے جا سکتے ہیں, فوج پر تنقید کی جا سکتی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے, 600 اکاؤنٹ بنائے گئے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں تھا, اور یہ وہ تو وہی پورا الزام جو ہے خان صاحب یہ نون لیگ پہ ڈال رہے ہیں. دیکھیں یہ الزامات جو ہیں دیکھیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا. ابھی دیکھیں الزامات یہ ہے کہ میر جعفر اور میر صادق چور اور ڈاکو. اگر نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی کے لوگ چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو وہ سارے ڈرائی کلین ہو جائیں گے, سب نیک ہو جائیں گے. یہی نیک اور پارسا لوگ عبدالعلیم خان کی صورت میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. آج وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ 300 ایکڑ زمین کا بات کر رہا ہے, جبکہ 10,000 ایکڑ زمین کا مالک ہے, اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے. تو الزامات کی سیاست جو ہے بہتان تراشی کی سیاست ہے, وہ پی ٹی آئی کا طرز عمل 3.5-4 سالوں میں پوری قوم نے دیکھا. اس کے بدلے میں اگر وہ یہ کرتے کہ جو منصوبے انہوں نے بنائے 1400 میں سے 750 منصوبے نواز شریف کے دور کے شروع کیے اور بھی بہت اچھے کام کیے, اگر یہ چاہتے تو ان کے ترجمان عوام کو بتاتے کہ ہم نے یہ طویل المیعاد منصوبہ بنائے, ابھی آپ کو فائدہ نہیں مل رہا, آپ کی آنے والی نسل کو ملے گا یا فوری اس کے نتائج آئیں گے. اس کے بدلے میں آپ نے مریم نواز کو پکڑ لیا, شہباز شریف کو پکڑا, نواز شریف کو میر جعفر میر صادق کہتے رہے, زرداری صاحب کو گولیاں مارنے کا کہتے رہے. اب بات یہ ہے مریم نواز صاحبہ کھل کے نام تک لے لیتی ہیں جنرلوں کا, تو اس وقت تو وہ دیکھیں میری بہن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, وہ تو پھر 60 سال کی بچی ہے, اس کو پتہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک اداروں کو نام لے کر نہیں کہا. تو ہمیں 2018 کی وہ بات بھی یاد ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے, جب آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نے تو 3 سال میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں, پارٹی پہ سب پہ یہ وقت آیا ہے, اور یہ وقت ہم نے ایم کیو ایم سے بھی دیکھا, ہم نے پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا, ہم نے نون لیگ میں بھی دیکھا, اور اب آ کے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خان صاحب کے اوپر بھی یہ وقت آ گیا کہ ان کی پارٹی کے لوگ دیکھیں فائدہ کیا ملا ہے, فائدہ میں بتاتا ہوں کیا ملا ہے. نواز شریف صاحب نے 3 دفعہ اداروں کے ساتھ کیا, اس طریقے سے دباؤ ڈالا, تو اس کے نتیجے میں اس کی حکومت میں ملی. اب یہی پالیسی لے کے چل رہے ہیں. عوام کے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا, جہاں تک میرا ذرائع ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب نے اپنے پالیسی کے طرز عمل کو بالکل بھی نہیں بدلا. آج بھی جیلم کا جلسہ جاری ہے, اس میں بھی وہ ایک تیر تو 2 شکار کے کاموں پہ لگے ہوئے. دوسری جانب انہوں نے شیخ رشید صاحب کو اس کام پہ لگا رکھا ہے بخطوط کے ذریعے اور دوسرے طریقوں سے کہ آپ ہمارے معاملات کو دوبارہ سے ہماری سیٹنگ کروائیں. مجھے لگ رہا ہے کہ حلالہ کی طرف جا رہے ہیں. بالکل یہ اسی طرف جا رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب اپنا دباؤ اس لیے نہیں ڈال رہے کہ وہاں سے ان کو کوئی اچھا پیغام ملے تو وہ اپنا جو ٹون ہے وہ اپنی کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں. میں آپ سے ہی بات کرتی ہوں, لیکن انہوں نے بیچ میں ایک بات کہی کہ پیپلز پارٹی نے تو اینٹ کا جواب اینٹ, یہ بھی تو آپ کی طرف سے آیا تھا نا. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, آپ نے کہا نا کہ ہم کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی نہ تو عدلیہ کو کہا, نہ کبھی یہ کہا کہ, اور انہوں نے میرے کو چیئرمین نے اس کی خود ہی وضاحت کر دی تھی کہ میں نے کس حوالے سے کہا. دیکھیں اگر آپ خواہ مخواہ میں, جیسے ابھی فارمر منسٹر ہیں, پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے اداروں کو پریشرائز نہیں کیا. اگر انہوں نے پریشرائز نہیں کیا تھا تو بیماری کی حالت میں بھی میرے کو چیئرمین جو ہے نا آصف علی زرداری صاحب ہمہ وقت موجود رہے, چاہے نیب کے سامنے ہو, چاہے معزز عدلیہ کے سامنے ہو. میری کون سی ٹاپ لیڈرشپ تھی جس کو انہوں نے بخشا. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جسٹس سجاد علی شاہ نے خود کہا کہ میرے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشری قتل ہوا. ٹھیک ہے, تو ہم نے تو جوڈیشری قتل کو بھی کبھی یہ لے کے نہیں کہا کہ عدالت نے بہت برا کیا, عدالت نے ہمیں انصاف نہیں دیا. بات دراصل یہ ہے کہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ شہید بی بی کی گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا گیا, 2 دفعہ نہیں چلنے دیا, ٹائم پیریڈ پورا نہیں کرنے دیا گیا. تو ہم نے تو کبھی نہیں تصادم چاہا, ہم نے تو کبھی نہیں اپنے کسی بھی ادارے کا تصادم چاہا, نہ ہم نے تو کبھی جلسوں میں نام لے کر یہ کہا کہ جی ہمیں ہٹایا گیا. ٹھیک ہے جی, ہمیں ہٹایا گیا تو ہم دوبارہ اپنے عوام کے پاس گئے اور عوام سے ہم نے جو ہے رجوع کیا. جتنا سیف اس وقت پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے تو اس کے مستقبل کے چانسز بڑے روشن نظر آ رہے ہیں. یہ ماننا پڑے گا, کل بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ واقعی ابھی جو سیاست کھیلی ہے زرداری صاحب نے, ایک زرداری سب پہ بھاری والی مثال جو ہے میڈم وہ سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت اقتدار کا مزہ اور اچکن پہننے کا شوق تو بہت تھا, لیکن اب وہ پتہ چلا کہ وہ اچکن پہننے کے بعد ملک سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اور
میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے بالکل اس وقت صحیح سیاست کے رخ کو موڑا ہے. دیکھیں بادر اصل یہ ہے کہ رخ کو موڑنے والی بات نہیں ہے, یا تو انہوں نے زبردستی کی ہوئی. دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور ان کو وہاں سے اگر گیا تو عدم اعتماد کے تھرو وہ گئے ہیں. کوئی یہ چیز تو نہیں کہی کہ عوام کے سر نیازی صاحبہ گڑے مردے نہ اٹھائیں, پھر سندھ ہاؤس کی بات نکلے گی, پھر بہت سی باتیں نکلیں گی. آپ کریں. دیکھیں اگر سندھ ہاؤس کی بات ہے تو ان لوگوں نے دیکھیں منحرف ہوئے, اگر وہ منحرف ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ووٹ تو نہیں دیا نا. اسی طرح سے آپ پنجاب کے اندر کہیں کہ سی ایم بننے پر, تو دیکھیں خان صاحب نے اگر اپنے کسی پی ٹی آئی کے بندے کو کینڈیڈیٹ بنایا ہوتا تو یقیناً ان کے لوگ اگر منحرف ہوتے تو الگ بات. آپ نے تو پاکستان کے اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو جو نا رکھا نا سی ایم کے لیے, تو ساری سی بات ہے آپ کے اپنے لوگ منحرف ہوں گے. میڈم وہ ڈاکو اگر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا تو وہ ڈاکو نہیں تھا. دیکھیں وہ اپنے لوگ منحرف ہوں گے, سنا وہ لازم ہے منحرف ہوں گے. کتنی دفعہ ان لوگوں سے مذاکرات ہوئے آپ کی پارٹی کے, لیکن وہ اینڈ وقت میں وہ انہوں نے جو ہے چینج کر دیا اور انہوں نے خان صاحب کا ساتھ دے دیا, تو وہ ڈاکو ہو گئے. دیکھیں خان صاحب نے کہا, ہم نے کبھی نہیں کہا انہیں ڈاکو. خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. انہوں نے شیخ رشید کو ہی کہا, جو ایک جو ہے نا ووٹ ہے ان کے پاس, ایک اپنا ایم این اے ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا, شیخ رشید کو ہی انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو چپڑاسی نہ رکھوں. یہ الفاظ ہمارے نہیں تھے, خان صاحب کے اپنے تھے. دیکھیں وہ ان کے اپنے الفاظ تھے. وہ تو شخص ایسا, آپ میری بات 1998 میں شیخ رشید نے یہ جملہ ادا کیا تھا, نواز شریف صاحب کو میں اس کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں. عمران خان کے لیے بھی چٹان کی طرح کھڑا, اس سے پہلے زرداری صاحب کے لیے بھی چٹان کی طرح کھڑا ہے. اللہ کا یہ شکر ہوا کہ شیخ رشید اپنی جگہ کھڑا, چٹانیں تبدیل ہوتی رہی ہیں. اچھا نہیں, اس دفعہ تو لگ رہا ہے کافی پکا ارادہ. ابھی میں بتا دوں اس کا بھی حل نکالتا ہوں. دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی کال کے اوپر عمران صاحب کی کال کے اوپر عوام گھروں سے باہر نہ نکلتی تو یہ آج شیخ رشید وہ نہیں جو عمران خان کے ساتھ آج اپنا راستہ الگ کر چکا ہوتا. اس نے عوام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر اپنے پاؤں کو مضبوط رکھا. یہ جو فواد چودھری جو آپ کو کھڑا نظر آ رہا ہے, یہ بھی اتنی دیر ٹکنے والا نہیں ہے کسی جماعت کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی خاموشی بھی کسی لمحہ فکریہ سے کم نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ معاملات طے پہ آ گئے ہیں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی خان صاحب کے ساتھ آج ہیں, یہ آج بھی فصلی بٹیرے ہیں, عوام کی طاقت کو دیکھ کے آئے, عوام کی طاقت کو دیکھ کے کھڑے ہیں ابھی تک. ورنہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں تھا. یہ فصلی بٹیرے ہیں. ابھی تک میں کچھ لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے سندھ کی قیادت میں بے شمار ایسے لوگ ہیں, کچھ مریدوں میں سے اور کچھ چاہنے والوں میں سے ان سے رابطے میں ہے, کسی بھی وقت علیحدگی کا اندیہ دے سکتا ہے. لیکن ابھی تیل اور تیل کی دھار دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے کہ آیا کہ وہ لوگ جو 2018 میں ان کو اس طریقے سے لائے جن کو گھر سے ووٹ نہیں ملتا تھا, وہ الیکشن جیت گئے, کیا وہ لوگ اب بھی ساتھ کھڑے کہ نہیں؟ ایک بات ملک کی سیاست میں ہمیشہ یاد رکھے کہ عوام کی طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ووٹ تو ڈالنا جاتے ہیں, لیکن کیا پتا کہ آپ کا ووٹ اکاؤنٹ ہوگا کہ نہیں, کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں. عوام کے ووٹوں کا فیصلہ نہیں, تقدیر کا فیصلہ کہیں اور سے ہوتا ہے. راتوں رات رزلٹ کو چینج کر دیا جاتا ہے. جس کو گھر بھیجنا ہوتا ہے اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. ہم تو لائنوں میں دھوپ میں کھڑوں کے ووٹ دے کر آ جاتے ہیں. ان لوگوں کو منانا بھی بڑا ضروری ہے. ان کی ناراضگی اس وقت عرش پر ہے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بھی عوام کا دباؤ جو ہے دیکھ رہے ہیں, ماحول کی تبدیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں ہم کہیں کہ پرانے تجربات میں ماضی میں ایسا ہوا, 98 میں ایسا ہوا, 88 میں ایسا ہوا, 72 71 میں ایسا ہوا نہیں. آج کی سیاست جو ہے وہ ڈیجیٹل سیاست ہے. آج کی سیاست ڈیجیٹل سیاست ہے, اور یقیناً جن لوگوں نے اور جن لوگوں کا نام چھپے لفظوں میں لیا جا رہا ہے, دبے لفظوں میں لیا جا رہا ہے, پردے کے پیچھے سے لیا جا رہا ہے, شاید ان کے گھر میں بھی دباؤ بڑھ گیا ہے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ مستقبل میں مجھے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. میرے ملک کو خدا سلامت رکھے, یہاں کے لوگوں میں آپس میں محبت قائم رکھے. اور یہ جو ایک بات ہو گئی ہے کہ عمران یا اینٹی عمران, اور اس میں پھر سیاست میں ایک ہی گھر میں تصادم کی فضا آج ہر پاکستانی دیکھ رہا ہے. اس کے بہت برے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں. مسرت نیازی صاحبہ, ایک چیز جو میں نے پروگرام کی انٹروڈکٹری پارٹ میں کہی تھی کہ فوج کو ایک طرف سیاست میں گھسیٹنا بھی نہیں ہے, کہا جاتا ہے اداروں کو بیچ میں نہ لائیں. پھر یہی بات کہ
جو فوج جس کے سر پہ ہاتھ رکھے وہی گورنمنٹ میں آئے گا، اور ایک یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ فلاں نے غلط بیانات دے دیے، ایک جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اگر کسی نے بیان دے بھی دیا تو وہ بچی ہے، نہیں دینا چاہیے۔ یہ کیا سیاست چل رہی ہے؟ کیوں اس طرح سے ہم ہر معاملے میں فوج پہ ہی لا کے اٹکتے ہیں؟ کیا واقعی ہماری فوج نے ایسا کچھ کیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے 2008 کی سیاست کے بعد یہ سب کچھ ہمارے سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، فوج پہ مسئلہ یہ ہے کہ تنقید یوں ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں ضیاء الحق کا جو سیاہ دور گزرا ہے ڈکٹیٹرشپ کا، وہ دیکھ لیں، لوگ اس نظر سے دیکھتے ہیں شاید، یا پھر پرویز مشرف کا دیکھ لیں۔ ہم نہیں کہتے کہ جی ہماری فوج ہے، ہم اپنی فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس چیز میں لے جانا کہ جی میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ تنقید اداروں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تنقید کرنے کا مزہ ہے یا آپ نے کرنا ہے تو اداروں سے مل بیٹھ کر بات کریں، وہ ہمارے ملکی ادارے ہیں، اور اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، نہ کہ کسی سیاسی مجمع میں بات کی جائے۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کی بات کرنی چاہیے مجمعوں میں، یا جگ ہسائی نہیں ہونی چاہیے اپنے اداروں کی، بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہتے کہ جی اگر فوج ہے تو فلاں آیا 4 نمبر گیٹ یا فلاں گیٹ، اگر ایسی کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا نظر آ جاتا ہے، اب وہ دور اچھا، نہیں عوام رہا۔ کی ریئیکشن پہ بات کریں، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا اس پہ کیا کہوں؟ ابھی بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، یہ عوام، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے کسی قسم کے گھٹیا کمنٹس اپنی فوج کے لیے یا کسی بھی ادارے کے لیے، فوج کیا کسی بھی ادارے کے لیے، وہ تو جوڈیشری کو بھی کہا جا رہا ہے، یہ صرف فوج کو نہیں کہا جا رہا، جوڈیشری کو بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کے اندر تو ماسٹر ہیں پی ٹی آئی والے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کا جو سوشل میڈیا ہے، آج میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد دیکھیں اگر میں ٹویٹر پہ ایک لفظ ڈال دوں تو انبار لگے ہوں گے۔ اچھا، میں اپنی مثال دے رہی ہوں، میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایکٹیو نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں روز اکاؤنٹ آپ کو خوف ہے کہ گالیاں نہ پڑیں؟ نہیں، مجھے ایسا ہوتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے، مطلب آپ کسی بھی سویلائزڈ قوم کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کہ جو کچھ اس وقت آپ کو سوشل میڈیا اسپیشلی ٹویٹر پہ نظر آ رہا ہے، لا حول ولا قوت، کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی خاتون کوئی بات کر دیں تو کردار خوشی سے لے کے ہر چیز سامنے آ رہی ہے۔ مسرت، میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ ثنا، بات دراصل یہ ہے کہ ٹویٹر پہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، جب سے خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے ان لوگوں نے گالم گلوچ خواتین کو، یقین کریں ایک ٹویٹ کرنے کی بات آتی ہے تو طویل آپ بھائی آرگومنٹس کریں، آپ صحیح معنوں میں پازیٹیولی جواب دو نا۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر میں نے خدا نہ خواستہ کہہ دیا کہ خان صاحب یو ٹرن ہے، اس یو ٹرن کے بدلے مجھے جب تک 100 گالیاں نہیں ملیں گی، آپ کو 100 گالیاں نہیں ملیں گی جب تک انہیں راحت نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ جو بھی جواب دینا ہے آپ صحیح وے میں جا کے دیں، آپ آرگومنٹس کرنا چاہیں تو کریں، لیکن خدا را آپ اتنی گھٹیا زبان استعمال نہ کریں، چاہے کوئی عورت ہو، ایون کہ کوئی مرد بھی اگر کر رہا ہے تو اس کو بھی گندی گندی ماں بہن کی غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے اگر مرے ماں باپ ہیں تو ان کو غلیظ گالیاں دی جاتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسپیشلی میں اپنے فورم پہ یہ بات کہوں گی، خدا را وہ بچے بھی جو ٹویٹر یوز کر رہے ہیں، وہ ہمارے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو عمر میں تو بڑے ہو گئے لیکن ذہنی طور پہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بچے، میں اپنے فورم پہ یہ پیغام دینا چاہوں گی، خدا را یہ پاکستان کی عزت کا سوال ہے، اس قسم کے فورمز پہ اس طرح سے نہ کریں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کا کیا امیج جا رہا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ راؤ عمران صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جو میں نے کہا تھا وہی سوال آپ سے بھی کروں گی کہ ایک کہتا ہے جی ہر کوئی خوش کرنے کے پہ بھی تلا ہوا ہے کہ ہم اداروں کو خوش کریں گے تو ہمارے قدم مضبوط ہوں گے، دوسرا برائی کرنے کے بعد بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی نام لینے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں خوش کرنے کی سیاست چل رہی ہے؟ کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ خوش کرنے کی سیاست جو ہے کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گورنمنٹ ہے تو آپ آگے بڑھنے کے طرف اپنا نظریے کو رکھتے ہیں۔ یہ جو خوش کرنے اور دباؤ ڈالنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ کبھی نہیں کرتی، یہ اپوزیشن کے لوگ کرتے ہیں۔ اپوزیشن چاہتے ہیں کہ اداروں کو کسی طریقے سے دباؤ میں لایا جائے اور جس طریقے سے ہم باغی ہیں ان سے، ادارے بھی ان سے باغی ہو جائے۔ حکومت اس کے جواب میں یہ کہتی ہے ہم ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہے، آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی، فلاں اداروں کے رہبروں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آپ نے یہ دیکھا
کہ عمران خان صاحب کتنے یو ٹرن لیے انہوں نے. اتنی حکومت کے دن نہیں ہے جتنا روزانہ انہوں نے اپنے بیانات اور لفظوں کو بدلا. یہی راجہ سلطان صاحب جو الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں, ان کے اوپر انہوں نے ایسے زبردست قسم کے کلمات ادا کیے کہ ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں شاید اب شفاف الیکشن ہوں گے, اور یہ تمام وہ باتیں مانی جائیں گی کہ آئندہ کبھی ٹھپے نہیں لگیں گے, آئندہ کبھی کسی مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ نہیں ملیں گے. لیکن ایسا ہوا کہ جیسے وہ اقتدار سے باہر ہوئے وہی راجہ سلطان آنکھوں میں ان کے کھٹکنے لگا خان صاحب کے, وہی آج سب سے برا ہو گیا. یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کو نشانہ بنانا, اگر آپ کی بات ماننے تو سب ٹھیک ہے, ایک افواج پاکستان کی بات نہیں ہے. وہ عدلیہ نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہے وہ ٹھیک ہے, اور جو اگر گورنمنٹ سے باہر آپ صرف وہ برا ابھی ہو تک گیا. ہمارا محور دیکھیں کہ افواج پاکستان کو نشانہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ فواد چودھری جو سب سے بڑا اس وقت جو اس کا سربراہ ہے, بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے نام لیا کہ فواد چودھری صاحب نے ان کو اس راستے پر لگایا تھا. فواد چودھری صاحب نے ہی اس بات کو اٹھایا کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھول لی گئی ان لوگوں کے لیے. ہم بول رہے تو ہماری جو فائلیں ٹیبلوں پہ پڑی ہوئی آج تک ان کو دیکھنا گوارا نہیں کیا گیا. تو فواد چودھری صاحب نے اپنے گرفتاری کے ڈر سے کچھ کاغذات جمع کرا دی عدالت میں اور کہا کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور ہراساں نہ کیا جائے. ایک درخواست یہ بھی ڈال دی کہ مجھے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, جبکہ ایک ناممکن سی بات ہے. عدالت نے اتوار کے دن, چھٹی کے دن دوپہر کے وقت عدالت کھولی اور ان کے متعلق ان کے حق میں بیان دیا. تو یہ شکوہ تو ختم کر دیا. لیکن اس واقعے کو جب 1 ماہ گزر گیا تو 1 ماہ پورا انہوں نے عدلیہ کو تضحیق کی, ان کے خلاف بیانات دیے, عدالتوں کو بری طریقے سے سوشل میڈیا پر گھسیٹا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عدالت نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہی فواد چودھری کے حق میں اپنا ایک ڈیسیجن نکال دیا. اچھا, آج بہت ساری باتیں جو ہے نا کھل کے ہو رہی ہیں, تو میں یہاں پہ اپنے لوگوں کو بتاتی بھی چلوں کہ جوڈیشری کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, تنقید کی بات ہو رہی ہے, ہم تو نیوٹرل لوگ ہیں, ہم کسی جماعت کے فیور میں بات نہیں کرتے. لیکن یہ میں عام عوام کو, عام لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جہاں پہ آئین کی بات ہوتی ہے تو یہ پھر عدلیہ کی فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ چاہے رات کے 12 بجے عدالت لگائیں یا وہ 1 بجے عدالت لگائیں یا رات کے 3 بجے عدالت لگائیں. تو وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے عدالت نہیں کھلتی, تو جناب یہ میرے پاکستان کا مسئلہ تھا. یہ اگر خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں, کسی کی بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا تو شاید یہی سب کچھ, کیا کہتی ہیں مسرت نیازی صاحبہ, یہی سب کچھ ہونا تھا. جی بالکل ہونا تھا. اگر بات دراصل یہ ہے کہ اداروں کو شامل حال کرنا, تو میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو اب تو سابقہ ہو چکے ہیں چیمہ صاحب, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں مستقبل کے لیے ہیں. میں بتا رہی ہوں نا کہ چیمہ صاحب انہوں نے خود جو لیٹر لکھا ہے آرمی چیف کو, وہ کیا مداخلت نہیں ہے؟ آپ کو زیب دیتا ہے. آپ کو چاہیے تھا آپ پرائم منسٹر کو لکھتے, پریزیڈنٹ کو لکھتے, آپ کیوں گھسیٹ رہے ہیں فوج کو؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کو, ہماری اگر معزز عدلیہ نے اس پر نوٹس لیا تو یوں لیا کہ آپ عدالت کی باتوں کا, عدالت کے حکم کی آپ حکم عدولی کرنے کے بجائے آپ اس کو طول دے رہے تھے. آپ جان بوجھ کے گھنٹے گھنٹے کی طویل تقاریر کر رہے تھے اور آپ اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے. جب دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب چاہیں, دیکھیں نواز شریف نااہل ہو گئے تو آپ نے کہا ہماری عدلیہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر اب رات 12 بجے عدالت کھلتی ہے, آپ کے خلاف نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ آپ آرٹیکل کی توہین کر رہے ہو, اب آئین کی توہین کر رہے ہو. اب تو جب آئین کی توہین آپ کرنے جا رہے ہو تو کیا آپ کو بلاک نہ کیا جائے, آپ کو روکا نہ جائے, آپ کو کچھ نہ کہا جائے؟ یہ باتیں غلط ہیں. آپ اپنی عدالت پہ غلط انڈیکیٹ نہ کریں. آپ اگر غلط کہو گے تو آپ نے لوگوں کو, نئی جنریشن کو, نئے ینگسٹر بچوں کو جن کو نہیں پتا, آپ نے ان کو پیچھے لگا دیا. اور جو گالم گلوچ اپنے اداروں پہ کریں گے تو خدارا آپ نئی نسل کو کس طرف لے جا رہے ہیں, نئی نسل کو ہم سبق کیا دے رہے ہیں کہ جب کوئی غلط ہو, جب کچھ, یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے نا پلے کارڈ لے کے ہر ادارے کے سامنے کھڑی ہو جائے. تو پھر آپ خان صاحب آپ اپنی نوجوان نسل کو سدھار نہیں رہے ہو. بڑی معذرت کے ساتھ آپ ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں. صاحبہ معذرت کے ساتھ نوجوان نسل اس وقت یہ کہہ رہی ہے خان صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے,
آپ کیسے پروو کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر نوجوان انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی قوم نے جو ہے وہ ہم نے دوسروں کے ڈکٹیشنز لے لیے ہیں, اس گورنمنٹ کے ساتھ غلط ہوا ہے, وہ لوگ بھی جو خان صاحب کے فیور میں نہیں تھے آج ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو, عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو گئی, جو عمران ایک منٹ دیکھیں, یہی لوگ ان کے الائی تھے, چاہے ایم کے ایم ہو چاہے دیگر اور لوگ ہوں, ان کے ساتھ تھے نا. جب یہ سب ان کے ساتھ تھے تو تب بھی تو مکس پلیٹ تھی نا. اور اگر یہ ساری دیکھیں, اب اگر یہ پوزیشن والے جو نا ایک ہو گئے, ایک ساتھ مل کے انہوں نے کر لیا ہے, تو وہ برا ہو گیا. جب خان صاحب کے ساتھ تھے یہ لوگ سارے, کسی کی 2 سیٹس ہیں, کسی کی 4 ہیں, کسی کی 6 ہیں, مسئلہ نہیں تھا. بچوں ینگسٹر کو کیسے بتائیں گے, عوام کو کیسے بتائیں گے؟ بھائی سو سمپل بات ہے کہ جب خان صاحب کے ساتھ یہی لوگ تھے تو یہ گورنمنٹ میں تھے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ خان صاحب ہمیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ہمیں سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی تو عوام میں جانا تھا نا. جب وہ ڈیلیور اپنے حلقوں میں نہیں کر پاتے تو انہوں نے ظاہری سی بات ہے اپنی لوگوں کو منہ دکھانا ہے کہ آپ کیا کرتے رہے خان صاحب کی گورنمنٹ میں بیٹھ کے, تو وہ اپوزیشن کا ساتھ انہوں نے دیا. اس میں کون سی برائی ہے؟ میں آپ سے خاص طور پہ مکس پلیٹ والی بات پہ بھی آؤں گی, لیکن پہلے عمران آپ کا دیکھیں, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو فتح جنگ کا ایک جلسہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے, اب نوجوان یا پبلک کرے, آج کل تو بوڑھے ہیں جو ہیں وہ بھی خان صاحب کی فیور میں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شاید میری بہن کو یہ بات بری نہ لگے, جو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی دور, کسی کے بھی برے ہونے کی فکر نہ کریں, میرے چینل پہ ویسے بھی کسی چیز کا ہم دباؤ پیپلز پارٹی کا جو پہلے جو دور گزرے ہیں نا جتنے بھی, یا نواز شریف صاحب کے دور گزرے ہیں, پبلک ان ادوار کو دیکھتے چلی آ رہی ہے. اس میں آدھا وقت تو ہمیں ہمارا اسٹیبلشمنٹ صاحب کو ملا, اور جتنی ترقی ہوئی وہ انہی کو دور میں ہی. باقی جو ان دو خاندانوں کا جو دور رہا ہے اس کے اندر عوام اس قدر کچھ نہیں تھی, سمجھتی تھی کہ آج تک اتنے سال گزر گئے, ہم ترقی پذیر کے ترقی پذیر نا. آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں بڑی ترقی ہوئی ہے, سندھ بھی بڑا ہمارا آگے جا چکا. چلے ٹھیک ہے, آپ اندرون سندھ جائیں, وہاں پر میں خود جاؤ نا, وہاں سے جاؤ. اگر نام ملتی نا, دیکھیں عمران بھائی, اگر نام ملتی تو سیٹس ہمیں 2018 میں سب سے زیادہ ملی. جتنے الیکشن ہوئے, چاہے ضمنی الیکشن بھی ہوئے, ان میں ہمیں سیٹس ملی. دیکھیں سیٹیں کیسے مل رہی ہیں, اس میں تو آپ نہ ہی بولے تو کس طرح کون جب ہمیں ملے تو ہم نہ بولے, اور 2018 میں وہی خان صاحب کو مل رہی ہیں, تو وہ آپ کہہ رہے ہو کہ ان کو صحیح عوام کی مل رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی جلسے کی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں, مردم شماری ٹھیک سے نہ ہو گئی پھر بھی پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملیں گی. دیکھیں اب میں آپ سے کہہ رہی ہوں, انشاءاللہ آنے والے وقت میں پی ایم آپ بلاول بھٹو زرداری نہیں, آپ پی ایم والی بات چھوڑ دیں. میں ظاہری بات ہے پی ایم اسی صورت میں ہوگا نا جب آپ کے پاس سیٹس ہوں گی. آپ کو ایک طاقت کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں سندھ میں آپ دیکھیں ہسٹری کے اندر سب سے زیادہ اس وقت ایم پی ایس ہمارے ہیں. بالکل میں مانتی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صحیح طریقے سے اگر مردم صحیح طریقے سے کیا, وہ دور نہیں ہے جو ٹھپے لگایا کرتے تھے لوگ, وہ چیز نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کبھی کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ ٹھپا مافیا, ہم ٹھپا والے نہ ہیں, نہ ہم لوگ پریشرائز کرتے ہیں. عوام محبت کرتی ہے اور عوام ووٹ دے رہی ہوتی ہے. بالکل, اور انشاءاللہ اور دے گی. سرکاری مشینری کو آپ ان کے ہر الیکشن کے اندر دیکھ سکتی ہے. آپ مجھے ثابت کیجئے نا, علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ اپنے ہاتھ سے پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہا ہوتا ہے. علاقے کا ایس ایچ او, اچھا مجھے نہیں پتا یہ بارے میں, شاید کوئی میری رہنمائی فرما دے کہ سندھ جو ہاؤس ہے جو اسلام آباد میں ہے, وہاں پہ کیا سندھ کی پولیس جا سکتی ہے, یا ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اتنی تعداد ہزاروں کی تعداد سے پولیس والے دیکھیں جہاں آپ مجھے بتائیں, ایک منٹ سنا مجھے بتائیں کہ گیٹ توڑ کر معزز لوگوں پر اگر حملے کیے جائیں گے اور آپ ملے ہوئے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کریں, اپنا دفاع بھی نہ کریں کیا؟ نہیں دفاع کے لیے آپ کی تھی, آپ کا مطلب وہاں کے معزز جو لوگ بیٹھے ہوئے جو عوام کے ووٹوں سے وہاں آئے ہیں, تو کیا ان کا دفاع بھی نہ کیا گیا؟ ان کو اگر سندھ پولیس نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے کسی نہ کسی کو یہ مار ہی دیتے, جس طرح سے آئے تھے جتھے جب ہم بنا. میں اس پہ بہت مزید بات کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن ایک قانونی چھوٹی سی بات میں ایک طالب علم میں پوچھنا بھی چاہوں گی بریک کے بعد, کہ کیا فیڈرل میں سندھ پولیس کا جانا ٹھیک تھا یا اتنی تعداد میں جانا ٹھیک تھا؟ یہ بھی ہم نے اس دفعہ ہی دیکھا. ایک بریک ہے, بریک کے فوراً بعد ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. تھوڑی سی بات ہم اسی پہ کریں گے کنٹینیو جو ہم بریک سے پہلے کرے تو اس کے بعد ہم دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے. کیا صحیح ہوتا ہے کہ فیڈرل میں جو ہے وہ سندھ کی پولیس کو رکھا جائے اتنی بڑی تعداد میں؟ دیکھیں سنا بات دراصل یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ چاہے سندھ ہاؤس ہو، پنجاب ہاؤس ہو یا کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، اس سے پہلے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ اس طرح مطلب وہاں کا سٹنگ ایم پی اور ایم این اے اپنے لوگوں کے ساتھ آئیں اور اس حد تک وہ ہائپر ہوں اور اس حد تک وہ جذباتی ہوں کہ گیٹ پھلانگ کر کے آنا تو پھلانگ کر کے آنا، گیٹ ہی توڑ دیں. جب توڑ دیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر سندھ پولیس نہ ہوتی اور تو بیچ بچاؤ نہ کرتی اور انہیں سائیڈ لائن نہ کرتی تو میرے منہ میں خاک تصادم ہو جاتا. تصادم ہو جاتا. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ ابھی گورنمنٹ کا حصہ ہیں. آپ جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا مکس پلیٹ. تو یہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ابھی پاکستان کے لیے بھی آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیں یہ پاکستان کے فیصلے کیا لندن میں بیٹھ کے ہونا ضروری ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ نہیں اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کہے گی، لیکن وہ اپنی پارٹی کے ہیڈ ہیں اور اگر اپنے لوگوں کو بلا کے وہ کوئی ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مذائقہ خیز بات ہے. ظاہری بات ہے ان کی پارٹی ہے اور وہ اپنی پارٹی کو لیکن وہ پارٹی کے جو فیصلے کریں گے ظاہر سی بات ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایک بڑی وزارت پہ سب موجود ہیں تو آپ کو بھی تو ان کو فالو کرنا پڑے گا. پھر تو فواد چودھری کی وہ بات کہ آج پیپلز پارٹی، آج بھٹو کی پارٹی ضم ہو گئی نون لیگ میں، تو یہ تو پھر اس بیانیے کی تصدیق ہو جائے گی. دیکھیں میری بات سنیں، بات دراصل یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کی حکمت عملی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے اور وزیر خارجہ ہونے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر جو اقدامات ان کی ذاتی پارٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے منسٹر، جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کے پر تو لاگو نہیں ہوتے نا. اچھا آپ کی پارٹی کا موقف جو سامنے آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن، یہ جلد سے جلد الیکشنز ہو جائیں گے. ابھی شہباز شریف صاحب کے کچھ دن پہلے بیان آیا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ اپنی میعاد پوری کرے گی، تو اس صورت میں بھی تو آپ لوگ کس طرح سے ڈیسیجن لیں گے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ خود سے ہی جو ہے نا معزز عدلیہ کے سامنے ہی الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ 7 سے 8 ماہ ہمیں لگیں گے. ٹھیک ہے، ہماری پراپر تیاری نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 1 گھنٹے پہلے اناؤنس کریں ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں اور جس طرح سے بھی ہو. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے سروکار ابھی تک نہیں بھی ہے. الیکشن ریفارمز پہ کوئی بات نہیں ہو سکی، ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اسی نعرے کو لے کے آگے آئے تھے کہ الیکشن ریفارم سب سے پہلے کریں گے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ ریفارمز نظر نہیں آ رہے. دراصل یہ ہے کہ ابھی تو 1 مہینہ ہی ہوا ہے اور انشاءاللہ ہوگی. جو بلاول صاحب نے جو وعدہ کیا ہے اپنی قوم سے وہ ضرور پوری ہوگی. دیکھیں یہاں سے جب ہم فیب میں گئے تھے لانگ مارچ کے لیے تو انہوں نے مذاق کیا تھا کہ جی ہم کھانے بھی دیں گے، ہم فلاں بھی کریں گے. تو ہم نے کیا کہا تھا مارچ میں دما دم مست کلندر ہوگا اور کہتے بچہ ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بچہ کہتے تھے. آج اسی کی کیونکہ اس کے پاس ایک ویژن ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ویژن ہے. اپنے ویژن کے تحت دیکھیں پہلے جب جتنے پی ڈی ایم کے اندر انہوں نے کہا تھا آپ سب ریزائن کر دیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا کہ نہیں، کوئی بھی چیز ڈیموکریٹک کو میں ڈی ریل نہیں کروں گا اور جو کچھ بھی ہوگا میں پارلیمنٹ کے تھرو ہی میں انہیں اسمبلی سے کک آؤٹ کروں گا. اور آپ نے دیکھا کہ کسی غلط طریقہ کار سے ان کو اسمبلیوں سے باہر نہیں نکالا. چلیں راؤ عمران صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے لندن کی بات کی، فیصلوں کی، جب سے میاں نواز شریف صاحب کو جیل کی سزا ہوئی ہے وہ عملی طور پر تو ملکی سیاست میں نہیں ہے، مگر لندن میں بیٹھ کر وہ نہ صرف اپنی جماعت کو چلا رہے ہیں بلکہ اپوزیشن جماعتوں کا ریموٹ کنٹرول بھی ان کے پاس ہے اور ان تمام جماعتوں نے ان کو ویٹو پاور جو ہے نا دیا ہوا ہے. آج جو آصف علی زرداری جن کو سیاست کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے وہ بھی نواز شریف کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا ہے اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری کو مسلم لیگ نون کی کابینہ کا رکن بنا کر. وہ اسی ملک کی کابینہ ہے، اگر ساتھ میں ہے تو اس میں کون سی برائی ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ آج یہ میں بتا دوں لندن میں فیصلے ہو رہے ہیں. آپ وہ جو خاقان عباسی صاحب پہلے سے موجود ہیں
اور ان کے وزیر داخلہ تک، وزیر دفاع تک اور وزیر اعظم اچھا خود بھی ایک بھائی اس وقت سامنے آتے لندن جا نہیں چکے ہیں، ایک بھائی سامنے آتے نہیں ہیں، ایک بھائی جو ہے بیان بھی دیتے ہیں، ایک پروگ پہ بات کرتا ہے کہ جو ہے اس پہ بات کر لیتا ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا دیکھیں ان کی بھی سیاست ہے، مسلم لیگ نون یہ جو بیک پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے؟ دیکھیں لندن ہاں میں ہونا ہے؟ بالکل جو کھیل یہ کھیل رہی ہے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی، وہی کھیل مسلم لیگ نون بھی کھیل رہی ہے. ایک بھائی نرم ہے تو دوسرا گرم ہے، ایک مفاہمت ہے ایک دوسرا مزاحمت ہے. مزاحمت لندن میں بیٹھی ہوئی اور مفاہمت اقتدار میں ہے. لیکن فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ دونوں کو مل رہا ہے. جب کبھی موقع ایسا ملا تو وہ مزاحمت کا جو معاملہ ہے اس کا ڈھکن کھول دیا جائے گا، وہاں سے معاملات شروع ہو جائیں گے. آج مزاحمت ایک عرصے سے خاموش بیٹھی ہے اور مفاہمت اقتدار میں ہے. جو گئے ہیں میری بہن نے کہا الیکشن کا، تو میں یہ بتاتا چلو الیکشن کروانا کس نے ہے؟ یہ بیعت سے مکرنے والی کوئی صورتحال ہے؟ آپ کہتے ہیں بیعت لے چکے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. بیعت لینے والی تو سمپل سی بات، اپنے صاحبزادے کو مسلم لیگ نون کی کابینہ کا رکن بنوا دیا. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی اپوزیشن کے اندر تھے تو الگ تھے، لیکن اب جب گورنمنٹ میں ہیں سب کے سب اور سب کے پاس ہیں وزارتیں، وزارت سے دیکھیے یہ بڑی زبردست. اچھا اب آصف علی زرداری صاحب کی جو لڑنے جائیں گے، دیکھیں عمران بھائی الیکشن لڑنے کے لیے جائیں گے تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نیریٹو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ویژن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے. اب یہ کیا بات ہوئی اگر وہ ساتھ ہیں تو بہت برے ہوں گے. میں یہی تو میں آپ سے بول رہی ہوں کہ یہ ویژن الگ کیسے ہے. میڈم آج کی ڈیٹ تاریخ یاد کر لیں، آج کی تاریخ یاد رکھ لیں. میں بتا رہا ہوں کہ ٹھیک 2 مہینے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے علیحدگی کا اظہار کرے گی اور ان کی جو شرائط ہوں گی وہ یہیں سے شروع ہوگی. الیکشن ریفارمز پہ بات چلے گی اور پھر یہ کابینہ سے الگ ہو جائیں گے. اس کی وجوہات آپ سن لیں. میاں نواز شریف صاحب جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لندن میں، جو بڑے فیصلوں کی ٹی وی چینلوں پہ چل رہے ہیں اور بلا وجہ کے تبصرے چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کا اعلان کریں گے نواز شریف صاحب اور بڑے فیصلوں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. نواز شریف صاحب آخری دن تک شہباز شریف کو حکومت چلانے کا مشورہ دیں گے اور اس زہر کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے بہت ساری تحریکوں میں حصہ لیا ہے. نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر ہم نے زیادہ لمبا کھینچ دیا عمران خان کی تو اس کا زہر ختم ہو جائے گا. بھی جتنے بڑے کھلاڑی ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ جتنی جلدی اس سے ہٹ جاؤ اتنا بہتر ہے، اگر اپنے آپ کا آگے کا ووٹ بینک مضبوط کرنا چاہتے ہو تو. کیونکہ پاکستان کی جو ابھی اکانومی کی صورتحال ہے کافی ابتر ہوئی بھی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی الیکشنز کر لو تاکہ اپنا دیکھیں اکانومی کی صورتحال تو کون سے دودھ کی نہریں بہ رہی تھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر. عمران خان صاحب کے اندر ایک دیکھیں کیا گیم کھیلی ہے عمران خان صاحب نے. اگر 15-20 دن اگر یہ ٹھہر جاتے اور نہ جمع کراتے اور جس میں 14 دن کا گیپ ملا عدم اعتماد کا، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. یہ سارا گند اور سارا ملبہ آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان لوگوں نے اپنے سر پہ لے لیا. عوام سڑکوں پر، تاجر سڑکوں پر، کون سڑکوں پر تجزیہ نگار سامنے آ چکے تھے. آپ بھی کہا کرتی تھی مہنگائی کا رونا روتی تھی، ہم بھی روتے تھے. وہ سارے کا سارا جو گند تھا نا وہ سب پی ڈی ایم نے اپنے سر پہ لے لیا. جو برائیاں اس کے مقدر میں تھی وہ آج 1.5 سال کے لے لی، 3.5 سال کے مزے وہ لے کر چلے گئے. ارے صبر کر لیا جاتا تھوڑا سا، صبر اس کو آگے چلنے دیا جاتا. یہ سیاسی شہادت کا رتبہ بھی ان لوگوں نے دلوایا. اچھا ان کے ابھی میں آپ کے میڈم آپ کے لیڈر کی تعریف کرنے جا رہا ہوں، ذرا 2 منٹ کے لیے سن لیجیے. تعریف کے قابل ہے وہ، ضرورت ان کے لیڈر نے تعریف کریں گے. آپ نے ابھی تو لیجیے بیعت کرنے کی بات ہے، گیم کب کیا کھیل رہے ہیں آپ. دیکھیں کیا ٹون چینج ہونے میں 2 مہینے کا میں نے ان کو وقت دیا ہے. سب سے پہلے تو الگ ہوں گئی. آپ کون ہوتے وقت آپ بھی دیکھیں ایک ہی جماعت بچی ہے، پی ٹی آئی ابھی اقتدار سے ہٹی ہے، نون لیگ فوری طور پہ ہٹ جائے گی، بچتی ہے پیپلز پارٹی جس کو ابھی تک نہیں آزمایا گیا. یہ ہے وہ گیم. اگر نون لیگ کہتی ہے کہ میں 2-3 مہینے پہلے یہ بجٹ بھی نہیں کرواتے ہم الیکشن کرواتے ہیں، تو اس میں آصف علی زرداری صاحب کہیں گے ڈٹے رہو کھڑے رہو، کیونکہ ان کا ابھی وقت نہیں آیا یہ کہنے کا پیچھے ہٹنے کا. جب وہ کہیں گے جب وہ پیچھے ہٹیں گے. ابھی جو ایک عام جماعت بچتی ہے جس کو ابھی تک آزمایا نہیں گیا ان جماعتوں کے اندر، تو وہ پیپلز پارٹی ہے. یہی ان کا بڑا فارمولا تھا. آج جو بلاول صاحب کو وہاں لگا دیا تو وہ سیاست میں ان کو کچھ سکھانے کے لیے بھیج دیا ہوگا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اسی وزارت سے ابتدا کی تھی. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ملک بہترین. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، بہترین سیاستدان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور آپ دیکھیے گا کہ جس طرح سے منجے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ ہر دفعہ اپنا رونا روتے تھے کہ جی مجھ سے نہیں. بابا رحمان بھی بڑے منجے ہوئے تھے. دیکھیں ہم اس پہ جا ہی نہیں رہے، لوٹوں کی تو میں اس وقت بات ہی نہیں کر رہی ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ اتنا کم عمر وزیر خارجہ بنے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ ملکی سطح پر پاکستان میڈم کو ایک اچھی جگہ پر پروگرام کے لا وقت کھڑا کم ہوتا کریں ہے، گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اپنے پارٹی کے بہت سے لوگ وزیر ان کو آپ کے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کو ابھی سے صدر کہنا بھی شروع کر دیا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں صدر ہیں، ہم تو کہتے ہیں انہیں صدر ہیں، ہم نے یہ کب کہا ہے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی صدر ہیں اور ہم تو کہتے ہیں صدر میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کون سا اگر وہ نہیں بنے تو پھر الگ جلدی ہو جائے گا، میرے فارمولے سے پہلے لوگ ہو جائیں گے۔ اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں جی وزیر اعظم جو ہے وہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا جی یہ، جی بالکل، تو اس کا مطلب تو ان کی بات صحیح ہوگی کہ بڑی صحیح ابھی سیاست چل رہی ہے، ابھی جو مسلم لیگ نون سے بھی جو ہے کھیل لیا گیا ہے۔ نہیں کھیلنے والی کیا بات ہے، مسلم لیگ کوئی مسلم لیگ نون پیٹر کو پیتی ہوئی بچی تو نہیں ہے، یا بچہ گڑھے تو میں ڈال نہیں دیا گیا ہے، بچہ تو نہیں ہے کہ آصف وہ علی ڈال کر ڈال زرداری دیں۔ نے مسلم اتنی لیگ نون کو پرانی گڑھے میں ڈال سیاسی دیا ہے۔ لیڈر ہیں ان کے، اور وہ خواہ میں کہیں گے ہم گڑھے میں ڈالیں گے، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ مفاہمت ہے، ملکی وزیر اعظم مفاہمت ہے۔ بننے کا مزہ بھی تو الگ ہوتا ہے، شہباز شریف نے لے لیا۔ چل اگر گڑھے میں نہیں ڈالا بات ہے، تو مجھے اچھی یہ بات بتا ہے۔ دیں آئندہ انتخابات یہ شیر کے نشان پر لڑ رہی ہے کہ تیر کے نشان پر؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ شیخ کیا ہے اور تیر کیا۔ الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بغیر تنقید کے کیسے آپ ووٹ حاصل کریں پاکستان گے؟ پیپلز پارٹی کے پاس ورتھ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی عوامی پارٹی ہے۔ ہم وہ پارٹی ہیں جو 14 ایک سوال میڈم میں ایک کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال میرا یہ سن لے، 14 سیٹوں پر بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے والی پارٹی کے، ایک سوال میرا، ہم اس طرح کے نہیں، اچھا ایک سوال لینے والے نہیں ہیں۔ میرا ایک سوال، پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی شوق ہے؟ نہیں ایک سوال میرا سن لیں، یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو مہنگائی کا رونا رو کر کہا کہ یہ ٹھیک جماعت نہیں ہے لہذا ہمیں آنے دیا جائے، اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کیا آپ عوام کے پاس اس حکومت کا حصہ ہے؟ آپ کیا عوام کے پاس یہ سوال لے کر جائیں گی کہ نون لیگ کی حکومت نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا لہذا الیکشن کرایا جائے اور ہمیں ووٹ دیا جائے؟ آپ یہ کہیں گی؟ آپ کس منہ سے جائیں گی؟ ابھی تک پی ٹی آئی کو تھوڑی کہیں گی آپ، مسلم لیگ نون کے بارے میں کہنا پڑے گا آپ کو۔ عمران میرے بھائی میری بات سنو، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہو کہ کس منہ سے جائیں گے، کیا کرنے جائیں گے۔ 1 مہینہ ہوا ہے انہیں آئے ہوئے اور ہم کہیں گے کہ جی کس منہ سے جائیں گے؟ دیکھیں یہ 22 کروڑ عوام بھی جانتی ہے، یہ پورا ملک جانتا ہے کہ کس نہج پہ خان صاحب نے اکانومی کو چھوڑا، کس نہج پہ مہنگائی کو چھوڑا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ کس طرح ہم جائیں گے کیا جائیں گے، عوام بڑی باشعور ہے اور وہ جانتی ہے اگر یہ سلسلہ کون رہا تو کیا کر اچھا سکتا ہے۔ مسرت نیاز صاحبہ، پھر میں آپ کافی لاجیکل بات بھی کرتی ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ وہ بات ہی کریں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ تجربہ کار لوگوں کی بات کی جاتی ہے، یہ تو نا تجربہ کار تھے نا، ٹھیک ہے، اہلیت نہیں تھی۔ اب چاہے آپ کی پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، دونوں تجربہ کار لوگ ہیں، تجربہ کار لوگوں کے لیے تو ایک ہفتہ بھی بہت نہیں ہوتا ملک سنبھالنے کے میری لیے۔ بات سنیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، ان کے پاس تجربہ نہیں تھا۔ آپ ہی نے دائیں کہا بائیں تھا نا، دیکھیں، آپ ہی نے کہا تھا تجربہ نہیں تھا۔ دائیں بائیں سارے لوٹے، سارے لوگ تو وہی بھرے ہوئے تھے، کون تجربہ کار نہیں ہے ان کے پاس؟ شاہ محمود قریشی نہیں ہے، اوان صاحب نہیں ہے، کیا ان کے پاس انہی کے ساتھ ہی ہے نا، چپڑاسی صاحب وہ نہیں ہے، کیا ان کے پاس چودھری برادران نہیں تھے؟ ان کے کون سے شخص ایسا ہے جو ان کے پاس تجربہ کار نہیں تھا؟ صرف تجربے کی بات دراصل یہ ہے کہ تجربہ انہوں نے جو تجربہ ہے نا، دیکھیں بات اہلیت تو اس لیے نہیں تھی کہ ان کو سلیکٹڈ لوگ، آج بھی ہم کہتے ہیں سلیکٹڈ تھے، اس لیے دیکھیں سلیکٹڈ تھے تو سلیکٹڈ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام میں میں نے جانا ہے، انہیں تو پتہ کہ میں سلیکٹ ہو کے آیا ہوں، انہوں نے اپنی ضد پوری کی ہے وزیر اعظم بننے کی۔ پروگرام ختم ہونے والا ہے، مجھے بتائیں سلیکٹر کون ہے؟ سب کو پتہ ہے کون نہیں ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا سلیکٹر۔ میں نے کیا بتانا ہے، سب کو پتہ ہے، کوئی 22 کروڑ عوام یا آپ اور میں کوئی دوسرا چشمہ لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، یا خان صاحب کی طرح ہمارا دماغ خالی نہیں ہے۔ نہیں، فوج کو گھسیٹنے کی بات ہوتی ہے، گھسیٹنے کی تو بات میں نے آپ کو ابھی مثال دے دی تھی، آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے کہ فوج کو کون انوالو کرنا چاہ رہا ہے، انہی کی پارٹی کے لوگ ہیں نا، ابھی بھی انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، تو فوج نے تو شٹ کال دی ہے کہ بھائی ہمیں مت گھسیٹا جائے، ہمیں مت گھسیٹا جائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ لاڈلے تھے، اور ظاہری سی بات ہے اگر میری کوئی اولاد بھی ہے لاڈلا ہوگا تو کب تک میں اس کی برائیوں پہ پردے ڈالوں گی؟ تو جب بالکل وہ ایکسپوز ہو گئے، عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائے، تو ہر شخص کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کے نالائق انسان کو لے کر آئے سامنے۔ چلیں لاسٹ کامنٹ کر دیجئے گا عمران، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سلیکٹر ہے نا، ان کو کم سے کم تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سلیکٹر آج ان پر مہربان ہے، حکومت ان کی مشترکہ حکومت چل رہی ہے، زرداری صاحب کی مرضی ہے، وہ جو چاہے فیصلہ شہباز شریف صاحب سے آج بھی کروا سکتے ہیں، اچھا، کیونکہ یہ سارے 2 سیٹوں پہ کھڑی ہیں، ان کے پاس تو کئی سیٹوں کی مدد حاصل ہے، 2 سیٹوں پہ حکومت کھڑی ہے،
آج بھی فیصلے کروا سکتے ہیں حکومت میں. اگر عارف علوی صاحب چلے جاتے ہیں تو یقینی طور پر آصف علی زرداری صاحب اس ملک کے صدر ہوں گے. تو پھر سلیکٹر لیکن کس پہ مہربان ہے یہ فیصلہ لانے خود کے لیے بتائیں. 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. 2/3 میجورٹی نہیں ہو سکتی, استعفیٰ ضرور دے سکتے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.